शकील खान राह टीवी के स्पेशल प्रोग्राम कटी पहाड़ी के नाम आज आपके साथ है। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ जगह आपने मुख्तलिफ पहाड़ियों के नाम सुने होंगे। कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं कि जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं, जैसे हम कहें कोहे मरी है। हिमालय की पहाड़ अपनी रानाई, खूबसूरती और बुलंदी की वजह से। लेकिन कराची में मौजूद एक सदियों से पहाड़ी थी, मशहूर वो अब हुई, लेकिन उसकी मशहूरी की वजह खूबसूरत होना, बुलंद होना या सरसब्ज व शादाब होना नहीं, बल्कि यहां इंसानी खून की फरावानी है, दहशत है। और इस पहाड़ी का नाम एक दहशतगर्दी की अलामत के तौर पर कराची में सामने आया है। इस पहाड़ी पर क्या हो रहा है, यहां कौन लोग रहते हैं, इसके बसने वाले क्या दहशतगर्द हैं या कि दहशतगर्द यहां आ जाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। एक रास्ता जो लोगों की फलाह के लिए बना था, आने जाने की आसानी के लिए बना था, क्या वो मौत की शाहराह बन गया है? ये पहाड़ी क्या है, इसके इर्द गिर्द रहने वाले क्या हैं? क्या यहां जराइम पेशाना से बसते हैं या ये भी कराची की दूसरी बस्तियों की तरह गरीब, मेहनतकश और अपने बच्चों का पेट पालने वाले लोगों की आबादी है? आज हमने स्टूडियो में जहमत दी है उन लोगों को कि जो इस पहाड़ी से बराह रास्त ताल्लुक रखते हैं, जो इसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, यहाँ के बसने वाले हैं और इस इलाके में सियासी, समाजी और मजहबी काम करने वाले लोग हैं। मेरे आज के पहले मेहमान हैं जनाब इसहाक खान साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम मोहम्मद लई खान साहब, साबिक एमएनए हैं, आपका एक तवील सियासी कैरियर है। उसके साथ तशरीफ मेरे बाएं जानिब जनाब अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ रखते हैं, साबिक यूसी नाजिम हैं, डिप्टी पार्लियामानी लीडर रहे हैं कराची की सिटी गवर्नमेंट में 2 मरतबा। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कुल रहीम साहब। आप तमाम हजरात को खुशामदीद। इसहाक खान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। आप इस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपने कई सालों से आप यहाँ पर सियासी, समाजी और रफाही काम कर रहे हैं। इस इलाके की, इस कटी पहाड़ी की तारीख क्या है, ये किस तरह से वजूद में आई, ये रास्ता कब बना और रास्ता बनने से पहले भी यहाँ कोई इसी तरह की वारदातें होती थी या ये कि ये ट्रेंड अब डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि जब हम इन मुनाफिकीन से कहते हैं कि ज़मीन में फसाद मत बर्पा करो, तो ये आगे से कहते हैं कि हम तो मुस्लिहीन में से हैं, मसालहत करने वालों में से हैं। कटी पहाड़ी के हवाले से आपने बात की है। हालिया लिसानी फसादात में ये दूसरी मरतबा कट्टी पहाड़ी का नाम आ रहा है। कट्टी पहाड़ी के इर्द गिर्द बिलाशुबा बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, मेहनत कश हैं, और वहाँ पर एक तरफ की आबादी सूबा सरहद से ताल्लुक़ रखने वाले पुख्तूस पेकिंगे और दूसरी तरफ वहाँ के एरिया हैं, कस्बा प्लेन एरिया हैं, वहाँ पर उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं। वैसे मिक्स आबादी हैं और भी लोग रहते हैं, सिंधी भी वहाँ रहते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। और कट्टे पहाड़ी के वजूद में आने की जो आपने बात की हैं, ये इसका इफ्तिताह एक मुतबादिल रास्ते के तौर पर नेमतुल्लाह खान साहब साबिक सिटी नाजिम ने किया था और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। और अंदाज़ा भी हो रहा था कि औरंगी टाउन और आसपास के जो लाखों लोग रहते हैं, आम तौर पर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस रास्ते से आने जाने वालों के लिए अमदुरख्त में आसानी होगी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से वहाँ फसादात का और कत्ल गारतगिरी का और वहाँ पर जो लर्ज़खेज़ किस्म के वाक़यात सामने आए हैं, वो अल्फाज में तो बयान नहीं किए जा सकते हैं। ये कराची का हिस्सा है, साइड टाउन UC 8 का।
اور یہ بہت زیادہ پرامن علاقہ تھا، لوگ مل جل کر رہتے تھے بھائیوں کی طرح. لیکن اس پہاڑی پر ہونے والے لسانی فسادات کا ایک پس منظر بھی ہے، اور یہ پس منظر گزشتہ 24 سالوں سے کراچی میں جاری فسادات، قتل و غارت گری، جلاؤ گراؤ اور بڑے پیمانے پر نقصانات کے حوالے سے میں آج ان مکروہ چہروں کے بارے میں راہ ٹی وی کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 4 جولائی کا ہی میں اگر ذکر کروں کہ 4 جولائی کی رات سے لے کر کے اور 9 جولائی کی صبح تک وہاں میدان جنگ کا اور قیامت صغریٰ کا منظر تھا. انہیں آپ یقین رکھیں شکیل خان صاحب کہ وہاں پر دونوں طرف سے لوگ مورچہ زن تھے اور بڑی بھاری ہیوی اسلحہ سے گنیں آگ اگل رہی تھی، اور اس میں وہاں پر رہنے والے خواتین اور بچے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پر کس طرح کے حالات گزری، کیا حالات گزر رہے ہوں گے. اور پھر اس 4 دن کے دوران رینجرز اور پولیس اور انتظامیہ جس طرح خاموش تماشائی بنی رہی، یہ میرے خیال میں کراچی کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے. وہاں بختربند گاڑیاں بھی دیکھی گئی، رینجرز کے کچھ گاڑیاں بھی، لیکن وہ ان گنوں سے نکلنے والے جو ایک دہشت کی جو فضا تھی وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے، وہ علاج نہیں کر سکے. بختربند گاڑیاں، وہ رینجرز کی گاڑیاں، اور پھر اس دوران عام لوگ جس طرح نشانہ بنے، چھوٹے بچے اور خواتین اپنے گھروں کے دروازے پر ان گولیوں کی نشانہ بنے. اور وہاں کے عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ لاشیں تڑپ رہی تھی اور ایمبولینس کو بھی یہ موقع نہیں اٹھانے کا جو ہے مل رہا تھا کہ لاشیں اٹھا کر کے اسپتال لے جائے جائے. اور یہ منظر عام وہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے ایک دہشت کی فضا میں. ویسے تو امن و امان کی ذمہ داری حکومت ہی کی ہوتی ہے، لیکن یہاں جس طرح میں نے بات کی کہ 2008 کے بعد جس طرح کراچی کی فسادات کے حوالے سے جو مفاہمت کی پالیسی یہ ایک ایسی چیز ہے، میرے خیال میں ان کو اگر قتل کا لائسنس کا نام دیا جائے تو مناسب رہے گا. لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاہمت کی پالیسی قتل کا لائسنس ہے. آپ نے ایک طویل سیاسی زندگی گزاری ہے، آپ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. بے شمار دفعہ یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ کوئی لسانی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی 2 گروپوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، 2 قومیتوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ کوئی بھتہ خوروں کا ٹکراؤ ہے، کوئی ڈرگ مافیا کا ٹکراؤ ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک معاشی ناہمواری جو موجود ہے اس علاقے میں، اس کے نتیجے میں کہیں یہ مفادات کا ٹکراؤ اس طرح سے کہ یہ بھتہ خوری اور مافیا اور اغوا برائے تاوان اور اس طرح کے کچھ سرکلز تو اس میں انوالو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کا اور آر ٹی وی کا بھی. آج نیٹ کے ذریعے پروگرام چلے گا اور میرے بہت سارے بھائی دیکھیں گے، اور ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ کچھ حقائق پیش کیے جائیں کہ شہر کراچی کے اندر اور خصوصاً اس ایریے میں کیا ہوتا ہے. کٹی پہاڑی قصبہ کالونی مشہور نام ہے. یہاں وہ غریب پرور لوگ رہتے ہیں جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ روزی روزگار کے لیے وہاں آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں. آبادیوں کا آپس میں کوئی تناؤ نہیں ہے. لیکن اس شہر کے اندر اصل میں ایک قبضے کی جنگ ہے، اپنے اقتدار کی جنگ ہے کہ جو جتنے علاقے پہ قبضہ کر لے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے. اسی وجہ سے یہ آپس کے اندر ٹکرایا جاتا ہے. آپس میں کوئی نہ پٹھان لڑتے ہیں نہ مہاجر لڑتے ہیں. آج بھی اگر وہاں جائیں تو وہ آپس کے اندر اسی طریقے سے مل کے رہ رہے ہیں. بازار کھلا ہوا ہے، بازار کے اندر دونوں لوگ آ رہے ہیں. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر لسانی تناؤ نہیں ہے. آپ کی اپنی رہائش بھی وہیں قریب کی ہے کہیں؟ میری بھی اورنگی کی رہائش ہے. تو میں وہاں سے 1979-80 سے وہاں جاتا ہوں. میں نے بڑا پرامن وہ خطہ پایا تھا، اورنگی سے بھی ایک ہٹ کے اور لوگوں سے ہٹ کے، لیکن بہت اچھا تھا. اور خصوصاً جب یہ
راستہ بنا ہے کٹھی پہاڑی کا راستہ، تو لوگوں کو امید یہ تھی کہ ایک غریب ایریا، ایک پوش ایریا سے جب ٹکرائے گا تو وہاں بھی اس کے اثرات اس طرف آئیں گے اور شاید اس طرف کچھ ہو جائے۔ آپ خصوصی ایک بات دیکھیں کہ اگر ٹکراؤ تھا تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے تھا، پہاڑ کے اس طرف ٹکراؤ ہو رہا ہے لیکن پہاڑ کے اس طرف ٹکراؤ نہیں ہو رہا۔ ہمارے وزیر داخلہ نے تو شاید جھوٹ بولنے کا سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ طالبان آ گئے تھے۔ اب طالبان آ گئے تھے تو آپ کی ذمہ داری تھی وہاں پر اس کو ہٹانا، اس کو چیک کرنا، اس کو سب نمٹانا، عوام کی تو کوئی ذمہ داری۔ تو پھر اتنی ہیوی گنیں جو وہاں استعمال ہوئی ہیں وہ اسلحہ آیا کہاں سے؟ بقول ان کے کہ اسرائیلی اسلحہ استعمال ہوا ہے، مسئلہ کہ وہ بھی شاید ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں اور یہ اسلحہ انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ شہر کراچی اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے تو اس کے اوپر 3-4 ممالک کی نظریں رہتی ہیں، اسرائیل، بھارت اور امریکہ، یہ اس کے اندر شامل رہتے ہیں کہ اگر کراچی ترقی کرتا ہے، کراچی کے لوگ خوشحال ہیں تو پورا پاکستان ترقی کرتا ہے۔ اور میں کئی چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ جب پاکستان ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے اندر جتنے مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں، جتنے ممالک ہیں، وہ تحفظ پاتے ہیں پاکستان کے مضبوط ہونے سے۔ جب ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تو لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں کہ ایک مسلمان ملک طاقتور ہو گیا اور ہماری دادرسی کرے گا، کیونکہ ایٹم جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اقوام متحدہ میں وہ ملک کھڑا ہو جائے تو اس کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو تباہی کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت کی پالیسیز جو ہیں، آج کراچی کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنی رینجرز کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ کسی کی طرف نہ دیکھیں اور کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے جن کی تحویل کے اندر یہ اسلحہ آیا تھا۔ میں نے عبد القادر بلوچ صاحب سے بات کی تھی، ڈی جی رینجرز ہوا کرتے تھے، وہ گورنر بلوچستان بھی رہے اور آج کا قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا تھا۔ میں نے کہا آپ اس بوری کو لے کر آئے تھے اسلحے کی، اس میں ایک سوراخ آپ نے کیا تھا، آج وہ بوری پھٹ کے وہ منظرنامہ پیش کر رہی ہے کہ پورا پاکستان جس سے جل رہا ہے، جہاں لاشوں کے انبار جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے قومی اسمبلی کے اندر مزے لوٹتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کیا دھرا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ وہ کون سی ضرورت تھی، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے اشخاص تھے جنہوں نے آپ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ شہر کراچی کے اندر ان تنظیموں کو اسلحہ دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 پارٹیاں اس طریقے سے لگتی ہیں کہ اسے شہر 2 پارٹیوں کے اندر تقسیم ہے۔ 3-4 مہینے پہلے ایک میں پروگرام کے اندر تھا جہاں گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، تو میں نے ان سے بات کی، جہاں شاہد سعید صاحب بھی تھے۔ میں نے کہا دیکھیں جماعت اسلامی شہر کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، جب تک آپ اس کو اپنے اس میٹنگز کے اندر نہیں بلائیں گے، گورنر ہاؤس کے اندر، وزیر ہاؤس کے اندر جہاں آپ فیصلے کرتے ہیں مفاہمت کے، لیکن جب تک آپ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کو نہیں بلائیں گے جنہوں نے شہر کے اوپر حکمرانی کی ہے، جہاں لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے اس پارٹی کے ساتھ میں، اس وقت تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس لیے نہیں بلاتے کہ یہ قبضے کی سیاست ہوتی ہے، لوٹ مار کی سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کے آدمیوں کو چھڑانے کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے علاقوں کو ٹیک اوور کرنے کی بات ہوتی ہے، اس لیے آپ اس پارٹی کو نہیں بلاتے۔ یہاں مسلم لیگ نون بھی ہے، مسلم لیگ کاف بھی ہے، آپ اصل میں ساری پارٹیوں کو بلائیں۔ ایک دفعہ بلایا بھی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، تو وہاں پر جو فیصلے ہوئے، ہماری ایک مصیبت تو یہ ہے کہ ہم کانفرنس تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے فیصلے ہم نہیں لیتے، اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ کاش جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو فیصلے ہوئے تھے کہ مرنے والے کو پیسے دیے جائیں گے، جلنے والی جائیداد کے پیسے دیے جائیں گے، ہم شہر کے اندر امن قائم کریں گے۔ یہ بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، مرنے والے کو پیسے دے دیے جائیں، جلنے والے کی جائیداد کر دیا ہے۔ بھائی بات تو یہ ہو کہ جی یہ مرنے والے کو مارتا کون ہے، وہی تو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، یہ بھی ہوا تھا، اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس کے اندر کہا تھا۔ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ رہیے۔